अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाट जनाब। जहां रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिए। कोहिनूर एट 9 के साथ प्रोग्राम में एक नई सुबह नए आगाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आपको पता है कि डेली हमारा एक नया टॉपिक होता है, एक नई डिस्कशन होती है, एक नई बात होती है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम सोशल इश्यूज को जो है वो यहाँ पर हाईलाइट करें। सोशल इश्यूज हमसे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, एक इंसान जाहिर है कि जो सरवाइव कर रहा है इस दुनिया में, उसको बहुत सारी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हमारे शहरी जो हैं वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, जहां पर हम हर चीज की बात करते हैं कि हमें जो है वो अपने एटीट्यूड को ऐसा रखना चाहिए, हमें अपने मामलात को ऐसा रखना चाहिए, हमें मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। वहीं पे कुछ जिम्मेदारियां रियासत की भी बनती हैं, कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत की भी बनती हैं, कुछ जिम्मेदारियां हमारी अपनी भी बनती हैं। आज हम मिल बैठ के बांट के जो है वो इन सोशल इश्यूज को जो है वो डिस्कस भी करेंगे। पॉलिटिकल पर्सनैलिटी तो हमने आज जो है वो इन्वाइट किए हैं, लेकिन हम उनसे बात जो है वो एक सोशल अंदाज में करेंगे और अपने सोशल टॉपिक को जो है वो उनके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे आज के जो लोग हैं, एक तो उनमें से कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है और दूसरे बर्दाश्त अगर करने पे आए तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त में, जहां पे महंगाई का दौर भी है, जहां पे मामलात और हालात जिंदगी इस तरह के हैं कि एक आम आदमी के लिए सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल है, वहां पर हम अगर डिटर्मिनेंट कौम की तरह खड़े हैं तो फिर हम बींगा पाकिस्तानी अपने ऊपर फख्र ही महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं तारुफ करवा देती हूँ हमारे आज के गेस्ट का। हमजा खालिद साहब तशरीफ लाए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं हमजा? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। हमजा वैसे तो आप पॉलिटिकल शोज में जाते हैं और दूसरे जगहों पर जो है वो बहुत ही धुआंधार जो है वो तकारीर भी होती हैं और आपके जो है वो मैं बातें सुनती भी रहती हूँ। लेकिन आज मैंने आपको जिस शो में इनवाइट किया है, ये यहाँ हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ हमने अवाम की बात करनी है, अपने सोशल इश्यूज की बात करनी है। यहाँ हम बात करेंगे कि हम सब हैं क्या, हम सब बहैसियत कौम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं और बहैसियत कौम हमें क्या करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है जो हमें निभानी चाहिए? हर चीज हुकूमत पे भी डाल देना अच्छी बात नहीं होती है। तो आपकी सोच क्या है कि बींगा शहरी आप अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए जी, आपने जैसा अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि हम सियासी बात नहीं करेंगे और सोशल इश्यूज पे बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में सियासत तो है ही सोशल इश्यूज के लिए है, तो सही अपने मफादात की सियासत तो नहीं है, नजरिए की सियासत होती है, लोगों की वेल बीइंग की सियासत होती है, जो भी सोसाइटी में इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सियासत की जाती है। ठीक है, यही हमें सिखाया गया, यही हम सीखते हैं, यही हम कोशिश करते हैं कि आगे लोगों को समझाएं कि हमने मसलों के ऊपर सियासत करनी है, लोगों की वेल बीइंग के लिए सियासत करनी है, अपने लिए, ज़ात के लिए या ज़ाती फ़ायदों के लिए सियासत नहीं करनी भी नहीं चाहिए जी। तो मेरे ख्याल में तो सियासत का मकसद यही है और इसीलिए शायद मैं सियासत में हूँ। और अगर आप सियासत को और सोशल इश्यूज को अगर साइड पे कर दे तो मेरे ख्याल में फिर बिल्कुल बेजान हो जाएगी, कोई नहीं बनेगा ना। बिल्कुल हाँ। ये दोनों लाजिम मुलजूम है। बीइंग अ लीडर, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि जी आप एक पार्टी से और आप एक मुल्क को लीड कर रहे हैं, तो आपकी समहाउ ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को एजुकेट भी करें, सोशली एजुकेट करें। ऐसा ही है। ठीक है, उनके नॉर्म्स को डेवलप किया जाए, उनके नॉर्म्स को दुनिया हाजिर के हिसाब से ढाला जाए, प्रमोट किया जाए, नए तौर तरीकों को सही तरीके से अप्लाई किया जाए सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हर नई आती चीज में उसके अच्छे पहलू भी होते हैं, उसके बुरे पहलू भी होते हैं। ऐसा ही है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ सोशल पर्सन के मैं एक सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मुझे ये चाहिए कि मैं कोई भी चीज यूज करता हूँ या उसको प्रमोट करता हूँ तो मैं उसके अच्छे एस्पेक्ट्स को लोगों के सामने रखूं, उसको प्रमोट करूं और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उससे सोसाइटी को बचाया जाए। इसी तरह हम अपनी वैल्यूज को बचा सकते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को तरबियत दे सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं कि वो जब कल को वो बड़े आगे दुनिया में निकले तो वो अच्छी मॉरल वैल्यूज लेके आगे चले। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा कमी है वो तरबियत की है। तालीम तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन तरबियत का फुकदान है। आप क्या समझते हैं कि इस तरबियत में जो है वो जिसको जो हिस्सा डालना था उसमें जो है वो कमी कहाँ नजर आती है? देखें, बचपन से हम जब लफ्ज इस्तेमाल करते थे, तालीम तो सिर्फ तालीम नहीं होती थी, वो हमेशा अल्फाज होते थे तालीम और तरबियत। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप बिल्कुल सही करेंगे, सब ने जो जोर लगा दिया ना वो मेरे ख्याल में तालीम पे लगा दिया और तरबियत पे शायद
تھوڑی کمی رہ گئی ہے. جی شاید یقیناً میں دیکھتا ہوں جب ہمارا بچپن تھا, مثال دیتا ہوں میں کہ ہمیں گھر میں سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے جب کسی بڑے سے ملنا ہے نا تو سلام ہمیشہ پہل کرنی ہے, اپنے سے تھوڑے سے بڑا ہو تو اس کو بھائی کہنا ہے, زیادہ بڑے ہو تو انکل کہنا ہے. صحیح بات ہے. تو میں آج دیکھتا ہوں کہ اگر آپ بینک میں کبھی کیو میں ہوں یا کسی مال میں کہیں پہ بھی آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں, اب میں دیکھتا ہوں کہ جوان بچے بڑے سے سلام دعا کرنا, بات کرنا تو ایک طرف ہے, وہ جگہ نہیں دے رہے ہوتے, یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جب آپ بیٹھ جائیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں. صحیح بات. یہ وہ نارمل نارمز ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے ہیں, جو شاید اب مس ہوتے جا رہے ہیں اس دوڑ میں کہ ہم صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ابھی ڈگریز لے رہے ہیں نا, کاغذ ڈگری لے رہے ہیں. دیکھیں ڈگری بھی ضروری ہے, آپ نے معاشرے میں آپ نے اپنا ذریعہ معاش چلانا ہے, اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن لینی ہے, کسی نہ کسی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے اور اپنا روزگار چلانا ہے. اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس کو بھی ہم نظر انداز نہ کریں. ٹھیک ہے, جس طرح ٹیکنیکل ایجوکیشن ضروری ہے, پولیٹیکل ایجوکیشن, سوشل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. آپ اب لاہور میں اگر آپ کبھی دیکھیں کسی روڈ پہ کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی دو گاڑیاں آپس میں ہٹ ہو جاتی ہیں, تو مدد کرنے والے شاید 2 یا 4 لوگ ہوں گے یا شاید 1 ہوگا, لیکن وہاں رک کے دیکھنے والے شاید 200 لوگ ہوں گے. اور ان کی وجہ سے جو ٹریفک جیم ہوگا, بالکل ٹریفک جیم کاز کرتا ہے, اور وہ بالکل ریئلائز نہیں کرتے اس بات کو کہ ہم صرف جو کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں, یا تو ہم سائڈ پہ رک کے ہیلپ کر دیں یا ہم یہاں سے چلے جائیں تاکہ کم سے کم پچھلے لوگوں کا رستہ نہ رکے. ایک بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن پورے شہر کا اتنا بڑا شہر ہے, اس میں ٹریفک کا ایشو ہے. بالکل ہمیں احساس ہی نہیں, 4 بندے جو ہے ٹریفک روک کے کھڑے ہو جائیں تو آپ پیچھے دیکھیں لائنیں لگ جاتی ہیں. اور آپ خود آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. آج کے بعد آپ کبھی بھی نوٹس کیجئے گا, جب بھی ٹریفک بلاک ہوتی ہے تو آپ 90% کیسز میں دیکھیں گے, جب آپ بالکل پوائنٹ پہنچیں گے تو وہاں کوئی سائڈ پہ ہٹ ہوا ہوگا, 2 گاڑی یا کوئی گاڑی خراب ہوئی ہوگی, صرف اس کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کوئی میجر ایشو نہیں ہوتا جس سے روڈ ٹریفک بلاک ہوا ہوتا ہے. سائڈ پہ کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے, ایون اس کو دیکھ لے کے سب رک رہے ہوتے ہیں اور اس لیے ٹریفک سلو ہو گیا ہوتا ہے. حالانکہ 3 لین 4 لین روڈز بھی اویلیبل ہیں, لیکن اسٹل آپ کو ٹریفک وہاں بلاک مل جائے گا. تو 90% کیسز میں ایسے میں نے تو اپنے مشاہدے میں یہی دیکھا ہے, جو کہ مجھے بہت تکلیف دیتی ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی تماشا دیکھنے کے شاید شوقین ہیں. شاید ہمیں بہت سالوں میں غیر محسوس طریقے سے ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ آپ بس تماشا دیکھیں, انجوائے کریں, آگے بڑھ کے کسی کی مدد بے شک نہ کریں. انکریج نہیں کیا جاتا میرے خیال میں, شاید اچھا یا شاید تربیت نہیں دی جاتی. ذمہ داری سب کی بنتی تھی نا, لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں جہاں ماں باپ کا بہت اہم کردار ہے, جہاں ٹیچرز کا بہت اہم کردار ہے, جہاں ہماری ریاست کا بہت اہم کردار ہے, ہم نے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ نہیں کیے. ہم نے جو ہے وہ قانون بنانے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے جو ہمیں رول اور لاز بنانے چاہیے تھے. جن ممالک میں رولز ہیں, لاز ہیں, آپ وہاں دیکھیے کہ وہاں کتنے جو ہے وہ طریقے سے لوگ چلتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو لائن اینڈ لینتھ کا بھی پتہ ہے, وہاں پہ ٹریفک قوانین کی بھی پابندی ہے, وہاں پہ ویسے بھی سوشل اگر آپ ایشوز کو دیکھ لیں تو بہت کم آپ کو دیکھنے میں ملیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر ایک لا ہے. اگر کسی کو یہ پتا ہے نا کہ اس پہ جو ہے وہ اتنے پاؤنڈ یا اتنے جو ہے وہ درہم یا جتنے بھی جو ہے وہ جرمانہ ہوگا, تو آپ یقین کریں کہ لوگ وہ ڈر کے مارے وہ کام نہیں کرتے ہیں. صرف آپ دبئی کی بات لے لیں کہ اسلامک کنٹری ہے, وہاں پہ آپ چلے جائیں, وہاں آپ کبھی بھی کسی کو بھی ایسے ہی ٹائپنگ کر کے کوئی پیپر نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس پر اتنے درہم جو ہے وہ جرمانہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پاکستان میں ہم ایسے رولز بنانے میں ناکام رہے. یہاں تو ہم جب چاہے جعلی ڈگریاں بنوا لیتے ہیں, یہاں تو ہم جب چاہے جو ہے وہ معاملات اور حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ کاغذات بن جاتے ہیں, جعلی جو ہے وہ زمینوں کے کاغذات بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ رول سیٹ نہیں کیے, سب قانون موجود ہے. کل کی خبر تھی, میں پڑھ رہی تھی کہ ایک صاحب اپنی گاڑی کا ڈینٹ نکلوانے جو ہے وہ ایک ڈینٹر پینٹر کے پاس جو ہے وہ پہنچے. اب انہوں نے جو ہے وہ صحیح نہیں کیا اور خراب کر دیا ان کی گاڑی کو. وہ اپنا یہ کیس لے کے جو ہے وہ عدالت پہنچ گئے, اور اس کو جو وہ بندہ وہ جو مکینک تھا اس کو عدالت میں جو ہے وہ بلا لیا گیا, اور وہاں آ کے جو ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ ان کا جو ہے مدعا سنا. اب یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے, روز ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی کا کوئی چیز جو ہے وہ مکینک خراب کر دیتا ہے, مزید خراب کر دیتا ہے, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ کام لے کے جو ہے وہ عدالت پہنچے ہیں. اس مکینک کو کان ہو گئے کہ اب اگر میں نے کچھ ایسا کسی کے ساتھ غلط کیا نا تو پھر مجھے یہاں سے جرمانہ ہو جائے گا. اگر ہر شہری تھوڑی تھوڑی اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کر لے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاید پھر جب ہم پر ایک ہمیں جرمانے کی صورت میں ایک چیز جو ہم پہ ٹیگ ہوگی کہ یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے, 500 روپے جرمانہ ہوگا, تو کوئی نہیں پھینکے گا. آپ دیکھیں پورا لاہور جو ہے وہ اس ٹائم کوڑے کی نظر ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, اس پر رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے ہیں, قانون بنانے ہیں, اگر بنے ہیں تو ان پہ امپلیمنٹیشنز ہونی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے جو بھی جعلی ڈگری یا لوگ جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں,
یہ تو اخلاقی پستی کی انتہا ہے. میں ابھی یہ کرونا سے پہلے میرا اتفاق ہوا چائنا جانے کا. اچھا, اب آپ نے جو دبئی کی مثال دی, ان کی تو آبادی بہت تھوڑی ہے, وہاں تو رولز ریگولیشنز کو اپلائی کروانا بہت آسان ہے کمپیریٹیولی دنیا کی اس قوم سے جو دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے, جن کی 1.5 ارب کے قریب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا شہر, اتنے بڑے بڑے شہر ہیں. میں بیجنگ گیا ہوا تھا, وہاں میں نے تقریباً 20 دن شاید میں رہا ہوں, اور میں نے ایک ہارن نہیں سنا. صحیح, میں حیران ہو گیا. وہ اتنے سویلائزڈ ہیں, میں نے ایک دن بھی ٹریفک جیم نہیں دیکھا. ہاں, ان کی سڑکوں پہ رش تھا, لیکن مومنٹم تھا ٹریفک کا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ان کا اخلاق, ان کی قوم کی تربیت آپ نے ان کی ٹریفک سے دیکھنی ہے. تو میں تو اس اگر اصول کو پہ مانا جائے تو میں تو اس بات سے امپریس تھا کہ وہ سوسائٹی بہت ویل سیولائزڈ ہے, جبکہ وہ کراؤڈ میں ہم سے بہت زیادہ ہیں, آباد تعداد میں ہم سے شاید 10 گنا آگے ہوں گے. آپ نے کیا کنکلوژن کیا نکالا, کیسا کیوں ہے وہاں؟ دیکھیں, ایز اے نیشن ہمیں, ایز اے معاشرہ ہمیں ایک دوسرے کو اچھائی پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ ٹھیک ہے, آپ نے بچے کو, آپ گھر میں تو آپ تربیت دے دیں گے, وہ اسکول جائے گا, شاید اس کو ٹیچر بھی اچھی بات سکھا دیں گے, لیکن جب وہ سوسائٹی میں موو کرتا ہے, جب وہ پارک میں جاتا ہے, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور پیکٹ ڈبے میں نہیں ڈال رہے, باہر پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا کھانا کھایا, وہ ڈبا یا شاپر وہیں پہ چھوڑا اور چل دیے. جب وہ بچہ یہ دیکھے گا تو وہ اس چیز کو نارمل سمجھے گا کہ مجھے تو کہا جاتا ہے کہ کوڑا آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک کے آنا ہے, لیکن وہ سب لوگ جو میرے سامنے ہیں وہ لوگ کوڑا نہیں پھینک رہے ڈبے میں جا کے, بڑے ہیں. جی, تو وہ یہ ایز اے سوسائٹی امپیکٹ کرتا ہے آپ کی سوچ کو. وہ ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کی سوچ یہیں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے کہ یہ ایک نارمل بات ہے کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو مجھے تو میری امی ابو یا میرے بڑے کہتے ہیں کہ آپ نے کوڑا کوڑے دان میں پھینکنا ہے, لیکن میں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ویسی باہر پھینک دیتے ہیں, چلتی گاڑی میں سے باہر پھینک دیتے ہیں. آپ نوٹس ہی, آپ یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ گاڑی میں بچہ بیٹھا ہے, شاید اس کی بھی ذہن میں یہ امیج آ رہا ہوگا کہ یہ صحیح بات ہے, کوئی بات نہیں, چیز کھاؤ اور گاڑی سے یا باہر پھینک دو. ایسا کر رہے ہیں بچے. جی, تو وہ ایسا سیکھتے ہیں. تو ایز اے سوسائٹی ہم سب نے یہ ذمہ داری لینی ہے. اس میں کسی سیاست کی یا اس میں کسی ایک بندے فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے. ایز اے سوسائٹی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ احساس کرنا ہے کہ میں جب گھر سے باہر نکل رہا ہوں یا میں جب سو کے اٹھا ہوں, وہاں سے لے کے مجھے واپس سونے تک میں سارا دن میں نے ایسا کوئی ایکشن نہیں کرنا جس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ کسی بھی دیکھنے والے کو آئے. مجھے نہیں پتا کہ میں جب باہر چل رہا ہوں تو مجھے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, صحیح بات, لیکن میرے چلنے سے, شاید میری گاڑی چلانے سے, میرے انڈیکیٹر نہ دیکھے گاڑی موڑنے سے 4 لوگوں کے ذہن میں غلط تاثر پیدا ہو سکتا ہے. تو مجھے اس چیز کا احساس کرنا ہے. تو یہ بات ساری احساس سے شروع ہوتی ہے. تو اگر آج میں احساس کرنا شروع کروں گا سب کا, تو شاید ایک دن سب احساس کریں گے دوسرے کا. اور اگر میں صرف یہ سوچوں کہ سب میرا احساس کریں تو یقین مانے کوئی کسی کا احساس نہیں کرے گا. تو ہمیں اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ پہلے ہمیں آگے بڑھنا ہے, پہلے ہمیں اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہم نے یہ احساس کرنا ہے کہ کسی بندے کو میں غلط طریقے سے بات نہ کروں, غلط ایکشن سے اس کو متاثر نہ کروں, اس کی سوچ کو متاثر نہ کروں. اسپیشلی چھوٹے بچوں کو جنہوں نے آگے بڑھ کے ہماری جگہ لینی ہے کل کو, بالکل سیکھنا ہے. ان کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں, ان کو ہم کیا پرسنالٹی ان کے ذہن میں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے, کسی کو جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا اسمارٹ ہونا کہلاتا ہے. ہم جتنی بے ہنگم ٹریفک دیکھتے ہیں, جتنے جو ہے وہ مس مینجمنٹ دیکھتے ہیں, شاید کسی اور ملک میں نہیں دیکھنے میں آتی. لوگ اپنے ملک کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے رولز اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ فالو کروائے جاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے کہ پراپر طریقے سے لاز کو جو بنے ہوئے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشنز کروائی جائیں. جگہ جگہ یہ بورڈز جہاں پر لگا ہوتا ہے نا کہ یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے یا 500 جرمانہ ہو جائے گا, وہاں پہ لوگ نہیں پھینکتے کوڑا. آپ لیکن اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اب کہاں بورڈ آپ نصب کریں گے؟ کیا گھروں کے باہر بھی بورڈ نصب کریں گے کہ یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے؟ لوگ تو اپنے گھر کے باہر بھی جو ہے وہ کوڑے کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. تو یہ اویئرنیس جو ہے یہ تو آپ کو اپنی ذات سے خود ہی سیکھنی پڑیں گی کہ بھائی صفائی نصف ایمان ہے, اور اللہ نے بھی فرمایا ہے, ہمارا اسلام بھی یہ چیز کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں تو بچپن سے سکھائی جاتی ہیں اسکول سے. سب بچے اسکول جاتے ہیں, سب والدین جو ہے وہ تربیت یافتہ ہیں, جو نہیں بھی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, ہم نے جو ہے وہ صفائی کر کے اپنی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھنا ہے. لیکن ہم آج بہت زیادہ گندگی کے ذہنی طور پہ بھی اور فزیکلی طور پہ بھی, اور ہمارے جو ارد گرد جو گندگی پھیل چکی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ لاہور جیسا خوبصورت شہر بھی اس وقت گندا ہو چکا ہے. جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں, ہر چیز. وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو کہ اس کے مسائل کیا ہیں یا معاملات کیا ہیں, لیکن پھر بھی جو شہری کوڑا پھینک رہے ہیں وہ پھر کہاں جا کے پھینکے؟ وہ اپنی گلیوں کے باہر پھینکتے ہیں, وہاں سے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, تو وہاں پہ طاعون کی بیماریاں پھیل رہی ہیں, مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں, لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اس چیز کا کوئی حل موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟
دیکھیں حل موجود ہے اور آپ نے بالکل بلیم کیے بغیر بات کریں گے ہم. نہیں اس میں دیکھیں کسی نہ کسی کو ذمہ داری تو لینی پڑے گی, اور اس میں میرے خیال میں آپ شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں یا آپ شاید کریں, میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس میں ذمہ داری ہے وہ اداروں کی ہے. ادارے میرے خیال میں سم ہاؤ مرتکب ہوئے ہیں نیگلیجنس کے, کہ صرف بورڈ لگا دینا, صرف ڈبہ رکھ دینا ہی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اگر وہ ڈبہ بھر رہا ہے تو آپ ہر دوسرے گھنٹے میں بندہ بھیج کے اس ڈبے کو خالی کروائیں, تاکہ اگلی بار وہ ڈبہ بھرا ہوا نہ ملے, اور بندہ جو محلے کا بندہ یا کوئی خاتون آ کے اس میں کوڑا پھینکنا چاہے تو وہ اس کے اندر ہی پھینکے. ساتھ ساتھ آپ اویئرنیس دیتے ہیں, بہت سی این جی اوز ہیں, حکومتی ادارے ہیں جو تشہیر کے ذریعے کوئی واکس منعقد کرا کے, سیمینار منعقد کرا کے کمپینز کی جاتی ہیں, ڈفرنٹ لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ نے کوڑے کے ڈبے میں ہی کوڑا پھینکنا ہے. لیکن آپ جب کوڑے کے ڈبے کے پاس پہنچے اور وہ ڈبہ آلریڈی اگل رہا ہو اور 4 دن سے اس کو خالی نہ کیا گیا ہو, تو میرے خیال میں یہاں پہ ادارہ اپنی ذمہ داری سے چوکا ہے. تو ذمہ داری تو بالکل دینی پڑے گی. ہم ایسے نہیں بات کر سکتے کہ کسی کو بھی ذمہ داری نہ دی جائے اور جنرل بات کی جائے. نہیں جی, بے شک سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھیں, لیکن کچھ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ ان کو اس بات کے پیسے دیے جاتے ہیں, ان کو انگیج کیا گیا ہے, ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے شہروں کو, گلیوں کو, محلوں کو صاف رکھنا ہے, گٹر نہ اگلیں, نالیاں نہ اگلیں, گٹر کوڑے کے ڈبے ٹائم پہ خالی ہوں تاکہ جب بھی لوگ اس پہ کوڑا پھینکنے جائیں تو ان کو وہاں جگہ میسر ہو. صحیح بات ہے. جب ایک بندے کی روٹین بن جائے گی کہ جب بھی وہ آئے گا کوڑا باہر پڑا اگل رہا ہے تو وہ پھر رینڈملی پھینک دے گا, پھر وہی بات کو ایسے اس کی عادت بن جائے گی. یہی تو ایک بات ہے کہ سب نے احساس کرنا ہے اپنی ڈیوٹی کا. اسی طرح ہی معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے, اسی طرح ہم اپنے شہروں کو صاف کر سکتے ہیں, اسی طرح ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, ایک اچھا ہیلدی انوائرمنٹ دے سکتے ہیں. بالکل کہ میں گلی میں نکلوں تو مجھے کوڑے کی اسمیل نہ آئے, مجھے یہ شکایت نہ ہو کہ میں بائک سائڈ پہ کر کے یا گاڑی سائڈ سے کر کے نکل جاؤں اور میں یہ برا بھلا کہتا ہوں کہ دیکھو یار کوڑا کسی نے اٹھایا نہیں, لیکن ایز اے شہری میں بھی شاید جا کے کسی کو اطلاع نہیں دے رہا, کسی بڑے سپیریئر کو کہ جی آپ کے لوور سٹاف نے اپنا کام نہیں کیا, کائنڈلی کسی کو بھجوا دیں اور وہ گلی صاف کروا دیں, تو کوئی بندہ بھی اپنی ذمہ داری نہیں لے رہا. جی صحیح بات ہے. کمپلین رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہے بیسیکلی, یہاں پہ پرابلم آتی ہے, اور جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں اس پہ بھی بہت کم امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں, اور جہاں پہ امپلیمنٹیشنز کی بات آتی ہے وہاں پہ پھر اور معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. بہرحال جی یہ تو چیزیں سیٹ کرنے میں جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہے, یہ اتنی جلدی تو ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہو وہاں پر آپ کو سب کچھ سمیٹنے میں یا ٹھیک کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے. اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک جادو کی چھڑی گھمائی اور سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن کچھ امپلیمنٹیشنز بہت فاسٹ ہوتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے. کچھ ہمیں جو چیزیں ہیں یا کچھ ہمیں جو فوری جو ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں وہ فوری ہوتے ہیں. یہاں پر ہمیں دیکھنے میں بہت دفعہ آتا ہے کہ ہم ڈیسیجن میکنگ ہماری نہیں ہے, کوئی ہم پلان نہیں کر رہے, کوئی ہماری پلاننگز نہیں ہے. فیوچر پلاننگ تو بڑی دور کی بات, ہماری لائف کی پلاننگز کچھ نہیں ہے, ہم نے آگے کرنا کیا ہے, کیسے چلنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ جو ہے وہ کیا اویئرنیس دے سکتے ہیں لوگوں کو؟ بالکل دیکھیں, کسی بھی اس طرح معاشرے کو اگر آپ لے کے چل رہے ہیں اس کے سوشل ایشوز ہوتے ہیں, جس طرح بھی ہم نے گندگی کی بات کی, ٹریفک کے بلاک ہونے کی بات کی, بالکل ایسے ہی ہم نے ڈفرنٹ ایشوز پہ بات کی. یہ سب ایشوز کے لیے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں, ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے سوسائٹیاں, لوگوں نے یہ سیکھا ہے کہ آرگنائز طریقے سے چلنے کے لیے ادارے بنائے جائیں تاکہ وہ پرفارم کریں اور سوسائٹی کو سسٹمیٹک طریقے سے موو کیا جائے. بالکل صحیح. اسی طرح جب اس سوسائٹی کے ایشوز آتے ہیں تو ان کو بھی پریمپٹ کرنا اور ٹائم سے پہلے ان کی پلاننگ کرنا اور اس کے لیے کچھ صحیح اقدامات اٹھانا تاکہ وقت آنے پر مشکل نہ آئے, یہ بھی اداروں کی ہی ذمہ داری ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ماضی میں ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ برسات کے موسم میں جب بارشیں ہونی تو یہ لاہور شہر میں ہی بہت میجر چوکس میں, بڑے بڑے شاہراہوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا برسات کا, اور وہ کئی دن کھڑا, کئی فٹ لمبا پانی, اور لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہے, لوگوں کو آنا جانے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو پلاننگ نہیں کی جا رہی تھی کہ اس کو کس طرح ریموو کیا جائے, کس طرح اگلی بار جب بارشیں ہوں اگلے سال تو یہ نکال دیا جائے, پانی نہ رکے یہاں پہ. لیکن اب واسا نے کچھ 1-2 سال سے پلاننگ کرنا شروع کی. انہوں نے ٹرائل کیے تاج باغ والی سائڈ پہ, انہوں نے روڈ کے اندر پانی واٹر ریزروائرز بنائے کہ جب برسات کا پانی آئے تو ملینز آف کیوسک پانی اس کے اندر چلا جائے, سٹور ہو جائے, جو بعد میں پودوں کو دینے کے کام بھی آ سکے اور موقع پہ وہ سڑک پہ بھی کھڑا نہ ہو تاکہ ٹریفک کی روانگی اور لوگوں کو پریشانی نہ ہو. صحیح بات ہے. تو اب یہ ایگزامپل ہے کہ پہلے وہ پلاننگ نہیں کرتے تھے تو ہر سال بارش کا پانی کھڑا ہوتا تھا, ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی تھی میڈیا پہ کہ جی کوئی انتظامات نہیں کیے گئے, کوئی انتظامات نہیں کیے گئے, لوگ پریشان ہیں. وہ چیزیں اختیارات جو تھے حکومت کے پاس تھے یا اداروں کے پاس تھے, تو اس دفعہ انہوں نے پلاننگ کی, اب وہ ایسا چیزوں کو اوور کم کر رہے ہیں
تو دیکھیں یہ ایک مسئلہ جس کو وہ ایسا حل کرے. اس طرح 100 مسئلے اور بھی ہیں, جیسے ٹریفک کا مسئلہ ہے, گندگی کا مسئلہ ہے, اور 100 مسئلے کی بات کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں ہم دور تو جاتے ہی نہیں نا, ہم کراچی اسلام آباد کی تو بات ہی نہیں کرتے, ہم صرف لاہور کی اگر بات کر لیں تو کراچی میں تو چلے پھر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آبادی ہے وہاں کی, کہ وہاں کی ٹریفک بہت زیادہ ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں چلیں اسٹیبل ٹریفک ہے, کہ وہاں 6 بجے کے بعد آپ کو بہت زیادہ رش نہیں سڑکوں پہ نظر آتا. لیکن لاہور کی اگر آپ بات کر لیں تو یہاں تو ایسی بے ہنگم ٹریفک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جو ہے وہ کہاں سے کس جگہ سے کون سا بائک والا, سائیکل والا یا پیدل چلتے ہوئے جو ہے وہ کوئی آگے آ جائے گا. لوگوں کو یہاں تک اویئرنیس نہیں ہے کہ نہر جیسا, کینال روڈ جیسا اتنا فاسٹ چلنے والا روڈ جو وہاں سے سڑک کراس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی سامنے نہر ہے, تم لوگوں نے نہر کے اندر جانا ہے, ادھر سے کدھر سے سڑک کراس کر کے کہاں جانا ہے. یہ حالات ہے. حالانکہ برج بنے ہوئے ہیں لیکن لوگ اس اویئرنیس کو نہیں فالو کر رہے. اس برج کے اوپر چڑھ کے ادھر جانے سے گریز ہے اور سیدھی ڈائریکٹ جو ہے وہ انہوں نے فورن سے جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جانا ہے. تو یہ حالات ہو گئے ہیں لوگوں کے کہ آپ کیسے سمجھائیں, آپ کیا اویئرنیس جو ہے وہ دیں گے اور کس کس قسم کی اویئرنیس جو ہے وہ دیں گے. گرین اینڈ کلین پاکستان کی بات کر لیں, درخت لگانے کی بات کر لیں, اتنے درخت لگائے گئے, ابھی اور درخت لگنے بھی ہیں, لیکن پولوشن آپ دیکھ لیں کہ ویسے کی ویسی ہے. آپ انڈیکس میں جو ہے وہ اگر جائیں تو لاہور جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آلودگی والا شہر جو ہے وہ بتایا گیا اس ٹائم میں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر اتنا سب کچھ ہے اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتا دوں, شاید مجھے لگا آپ کو نہیں پتا. آپ نے کہا کراچی بہت کراؤڈی ہے اور لاہور شاید اس سے کم کراؤڈی ہے. صرف 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں ہی اگر آپ لاہور کا سٹیٹس دیکھیں تو تقریباً 2 کروڑ کے 1 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ آبادی 2017 میں بے ہنگم ٹریفک ہے تھی. اس میں اب دیکھیں یہ جو آپ نے بھی بات کی نا کہ جبکہ اوور ہیڈ بریجز بنے ہوئے ہیں واک تھرو, لیکن اسٹل لوگ روڈ کراس کرتے ہیں تیز روڈ پہ. تو یہ آپ اگر اس کے تھوڑا سا بیک اینڈ پہ جائیں نا تو سوچیں کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. جبکہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ اوور ہیڈ برج آپ اس کے اوپر سے جا سکتے ہیں, تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ جو شارٹ کٹ ٹائم بچا کے جلدی کر لینے والا جو ایک رویہ آپ کی سوسائٹی میں آ گیا ہے نا, وہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے سامنے ایک اوور ہیڈ برج ہے, آپ اس سے چڑھیں تو آپ ہارڈلی 2 منٹ لگ جائیں گے, آپ روڈ کی دوسری طرف پہنچ جائیں گے. لیکن آپ وہ جنگلہ توڑ کے اور وہ روڈ گاڑیوں کے بیچ میں سے ٹریفک کو روکتے ہوئے, ڈسٹرب کرتے ہوئے, اپنی جان کو ڈینجر میں ڈالتے ہوئے, آپ کے ساتھ بچے کو, فیملی خاتون ہو سکتے ہیں, ان کو ہٹ ہو سکتا ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے, اتنے ایشوز ہیں. لیکن آپ اسٹل رسک لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں میں جلدی 2 منٹ بچا کے نکل جاؤں گا. تو 2 منٹ بچا کے آپ کہاں چلے جائیں گے؟ حالانکہ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. اب آپ آگاہی دے سکتے ہیں, لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, ان کو فائن کر سکتے ہیں. ایک کینال روڈ پہ اور ایک گھاڑی شاپ مین روڈ پہ اس قدر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے میں نے لوگوں کو جو ہے وہ بائکوں سے اور سائیکلوں پہ اور پیدل چلتے ہوئے جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے کیسز, اتنی جو ہے وہ معاملات, اتنی تیز ٹریفک چلا رہے ہیں, حالانکہ پتا ہے کہ یہاں سے بائک ہے, رش ہے, تو آپ تھوڑا سا جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لیں. لیکن ہر انسان کو جلدی پڑی ہوئی ہے, ہر بندے کو جلدی ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے وہ جلدی سے پہنچ جاؤں. اس جلدی کے چکر میں وہی والی بات کہ کبھی نہ پہنچنے سے تو بہتر ہے, لیکن آپ وہ نہیں پہنچ پاتے. اگر خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ بھی آپ نے کر دیا ہے تو پھر آپ تو بھائی وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے, آپ آگے کیسے جائیں گے؟ پھر آپ کی جلدی کہاں گئی؟ میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میری آنکھوں کے سامنے میرا ایک دوست, اللہ سے زندگی سے دے, ہی از اے سرجن گورنمنٹ ہاسپٹل میں, وہ میری آنکھوں کے سامنے چوک کراس کر رہے تھے تو ایک لوڈر گاڑی نے سگنل توڑتے ہوئے ان کو ہٹ کیا, اور obviously وہ اپنا ٹائم بچا رہا تھا, ریڈ سگنل ہونے کے باوجود وہ جلدی میں کراس کر رہا تھا, تو اس نے میرے دوست کو ہٹ کیا, ان کو وہاں بہت سیریس انجری, ان کی سرجری ہوئی, ان کو پرماننٹ فٹ انجری آ گئی ہے. ہی از الائیو اینڈ ایکٹیو ماشاءاللہ, وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ, لیکن کو پرماننٹ فٹ انجری آ چکی ہے صرف اس ایک بندے کے سگنل جلدی کراس کرنے کے چکر میں, جبکہ وہ کر نہیں سکا. اس کے بعد 15-20-25 منٹ وہی کھڑا رہا جب تک ایمبولینس نہیں اور ہم دوست کو لے کے ہاسپٹل واپس نہیں پہنچے. تو کہنے کا مطلب صرف یہ کہ اس بندے کی ایک سیکنڈ بچانے کی یا شاید 2 منٹ بچانے کی چکر میں اس کے 15 منٹ بھی ضائع ہوئے, اور ایک سرجن لیول کے بندے کو پرماننٹ فٹ انجری آئی. ایسا ہی ہے, جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ اپنے سگنل کھلنے پہ ہی روڈ کراس کر رہا تھا. تو ہمیں شاید سوچنا پڑے گا ہمارے بیہیویئرز کو لے کے
کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے سوسائٹی آنے والے جنریشن کو بھی یہی سکھائے گی کہ دیکھو ایسے ہی کرنا, یہ نارمل ہے, جھوٹ بولو تو یہ آپ کی اسمارٹنس کہلاتی ہے, اگر آپ کسی کو دھوکہ دو تو یہ آپ کا ٹیلنٹ کہلاتا ہے. تو میرے خیال میں ہم اچھا لوگوں نے آپ نے یہ ٹیلنٹ والا لفظ بڑا یوز کیا, یہ ٹیلنٹ ہی سمجھ رہے ہیں لوگ اس کو. لوگ دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, کسی کو بے وقوف بنانا ٹیلنٹ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس میں بہت ٹیلنٹ ہے. تو میں تو ڈرتا ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک بندے کا حساب نہیں دے سکتا اللہ میں کو آخر میں جا کے ہم کیسے اس طرح زندگی گزار لیتے ہیں پوری. اگلی گاڑی کو اس کو بالکل خراش بھی نہ آئی, کچھ بھی نہ آئی ہو, لیکن وہ بڑا بندہ اگلا والا جو ہے وہ ایفیشینٹ بن کے باہر آ کے جو ہے وہ نکلو باہر گرے بان پکڑ کے جو ہے وہ بغیر کوئی بات سوشل بیہیویئر ہے جی, ہمیں بدتمیزی کرنا شروع کر دیں گے. بھائی تمہاری گاڑی کو ہوا کیا ہے پہلے یہ تو بتاؤ. لیکن وہ بتائے بغیر, دیکھے بغیر اپنے آپ کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے, اور ایکٹنگ جو ہے اصل میں ایکٹنگ سکل کوٹ کے بھرا ہوا پاکستانیوں میں. اس قدر بڑے ایکٹر فنکار ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو سڑکوں پہ ملیں گے, آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ ملیں گے, آپ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ چلے جائیں, شاپس پہ چلے جائیں, ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, اپنی اپنی فنکاریوں سے لوگوں کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ اب جو فنکار ہیں نا بیچارے, وہ اب کچھ نہیں کر رہے, وہ بیکار ہیں. اب ہر گلی ہر سڑک پہ نیا فنکار ہے, تو ہر چیز کو جو ہے وہ فنکاری میں تبدیل کر دیا لوگوں نے, آرٹ بنا لیا ہے. یہ جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں, بیہیویئرز ہیں, یہ ہمیں پرابلم کر رہے ہیں. آپ ایوانوں میں دیکھ لیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فساد ہیں, ایک دوسرے پر جو ہے گالم گلوچ ہے, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم. یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ ہیں, یہ ہماری فنکاریاں ہی تو ہیں کہ ہم بڑے فنکار ہیں, کہ ہم ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے کے چکروں میں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ لان تان کر رہے ہیں کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں, میں صحیح ہوں تم غلط ہو. بھائی جو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کیسے کر دیں گے؟ یہ تو فیصلہ دوسروں کو کرنے دیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہیں پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو یہ والے ایٹیٹیوڈ ہمارے کب تبدیل ہوں گے؟ اچھا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ جب ایکسیڈنٹ سڑک پہ ہو جائے نا, تو دو گاڑیاں یا دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا جائیں, تو کبھی ایک بندہ دوسرے بندے سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کو تو نہیں چوٹ لگی؟ نہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مالی نقصان کیا ہوا اور میں نے لڑنا ہے, میں ہائپر ہو گیا ہوں اور میں نے اب ریئیکٹ کرنا ہے. بالکل. تو میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ یہ جو سوشل بیہیویئر ہے ہمارا, جو ہمیں انسان تو بہت ہی ادنا سی چیزیں انسان کو سیکھنا چاہیے, ہمیشہ ہمبل ہونا چاہیے. ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم ان کی امتی ہیں, تو ہم ان سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں ان کی زندگی سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ان کی اتنی تعلیمات ہے, اتنی احادیث ہے, اتنی ان کی سنتیں ہیں کہ ہم شاید درجن دو درجن چیزوں پہ بھی عمل کرنے لگے تو ہم بہت اچھے مسلمان آج سے زیادہ ہی اچھے بن جائیں. صحیح بات. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو جھوٹ بولنے کو, دھوکہ دینے کو ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے, وہ کسی پہ بہتان لگا دینے کو ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تو بہت بڑا فنکار ہے, اس کو تو اس سے تو کوئی بات میں جیت نہیں سکتا. وہ بات میں جیتنا نہیں ہے جی, وہ بہتان بازی ہے, وہ جھوٹ بولنا ہے, وہ کوئی اخلاقیات کی بات ہی نہیں ہے, کوئی نارمل بیہیو کرنے کی بات ہی نہیں ہے. کسی کو عزت دے کے بات, مطلب اختلاف بھی کرنا ہے تو آپ عزت سے کر سکتے ہیں نا, لیکن نہیں, جب تک میں کسی کو برا بھلا کہہ کے اس کو ٹونٹ کر کے نہیں اختلاف کروں گا, تب تک میرے اختلاف کا شاید وزن ہی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو سوسائٹی میں آتی جا رہی ہیں, اخلاقیات کی کمی, تو مجھے شاید آپ کہیں گے اخلاقیات کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا جی. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے جو ایسا ایسا پروموٹ ہو رہی ہے, اور ہمیں اس پہ ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی بات کر رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا, آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. دیکھیں بہت ٹائم لگے گا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم صحیح ہونا شروع ہوں, اپنی اصلاح کرنا شروع کریں ایز اے معاشرہ, بہت ٹائم لگے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم شروع ہوں, نیک نیتی سے شروع ہوں, تو شاید ایک جنریشن لگ جائے, دو جنریشن لگ جائیں یہ تربیت سکھانے میں کہ ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. اگر ڈس ایگری بھی کرنا ہے تو وہ عزت سے کرنا ہے, سامنے والے کو عزت دینی ہے, اس کے اختلاف کرنا ہے, اس کو غلط نہیں سمجھ لینا, آپ نے اس کو کنونس بھی کرنا ہے. تو اگر آپ مثال ہے, میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیں ہی غلط, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح بات کیا, تو پھر آپ کو تو میری پہلی والی بات ہی تکلیف دے رہی ہوگی, آپ میری اگلی بات ہی سن رہی ہوں گی. ظاہر ہے. شاید اگر اس کی بجائے میں اگر طریقے سے آپ سے بات کروں اور پھر آپ کے سامنے آرگیومنٹ رکھوں, تو شاید آپ میری اس بات کے بارے میں سوچیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, آپ اس کو کہیں نہ کہیں میئر کریں. ایک بات بتائیں, جو صحیح اور حق بات کرنے والا شخص ہے وہ آج تکلیف میں ہے. جو جھوٹ بولنے والا انسان ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے, اس کا بہت بڑا نام ہے, اس کا بہت بڑا کریکٹر ہے, بہت بڑا اس کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, بہت بڑے بڑے اس کو جو ہے وہ کرسیوں سے بھی نواز دیا جاتا ہے. یہ ٹی سی کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ, جن کو آپ چمچ بھی کہتے ہیں نا, چمچے, لائک کائنڈ آف تھنگس کے مختلف قسم کے ورائٹی آف اسپونز جو ہیں وہ, یہ جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں,
ان کو جو ہے وہ جتنی پریفرنس ملتی ہے اور خوشامد پسند لوگ اپنی تعریفیں سن سن کے جتنے خوش ہوتے ہیں، جس سے ہمارے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جس سے ہمارے معاملات کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جس سے ہمارے گھروں کے اندر بسنے والے ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں. جب آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گے کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور گھر میں دو بچے بیٹھے ہوں گے تو ان پر جو ہے وہ کیا اثر جائے گا. ہم آئے دن جو ہے وہ یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بلیم گیم چل رہی ہوتی ہے. اپنے کام پہ کانسنٹریشن کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں؟ دیکھیں آپ نے بات تو بڑی زبردست کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کیٹیگوریکلی کہوں گا اور آپ کے توسط سے سب کو جو بھی سن رہے ہیں. دیکھیں جی، معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو حق بات کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو خوشامد کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح کہا خوشامد والے لوگ زیادہ آگے ہیں، میں اس بات سے سلائٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ اس طرح کے ٹھیک ہے، خوش آمدی لوگ بھی آگے ہوتے ہیں، لیکن ٹیلنٹ پہ بھی لوگ آگے ہوتے ہیں، محنت کر کے بھی لوگ آگے ہوتے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں پرسنٹیج کی ڈبیٹ تو آپ رہنے دیتے ہیں. میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا میسج کیا ہونا چاہیے. ہمارا میسج ہونا چاہیے کہ بے شک کوئی خوشامد کر کے، کوئی غلط تعریفیں کر کے لوگوں کے آگے چلا جاتا ہے، فائدہ لے لیتا ہے، پوزیشن لے لیتا ہے، 100 بار لے، لیکن آپ نے یا میں نے اس بات کا ادا کرنا ہے کہ ہم نے حق بات پہ ہی سٹینڈ لینا ہے، ہم نے صحیح بات کو ہی پروموٹ کرنا ہے. چاہے دیکھیں پھر ہماری تعلیمات کدھر گئی، ہماری دینی تعلیمات، ہمارے جو اسپرچل لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کدھر ہے کہ ہم چاہے اکیلے رہ جائیں لیکن ہم بات وہ کریں جو صحیح ہے، ہم اس سے نہ ہٹیں. بالکل. اور ہمیں بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم صحیح بات کریں گے تو چاہے ہم غلط اکیلے بھی رہ جائیں تو ہمیں نہ یہاں کوئی نقصان ہے نہ آگے کوئی نقصان ہے. بالکل. تو ہم نے یہ چیز اپنے اندر فٹ ان کرنی ہے، اپنے اندر، اپنے آنے والی جنریشنز کے اندر، کہ ہم نے صحیح بات کا کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک قطرہ کر کے ہی سمندر بنتا ہے. آج میں اگر صحیح بات پہ کھڑا ہوں، کل آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کل شاید ہم سب مل کے وزن پیدا کر سکیں صحیح بات کا، بجائے اس کے کہ ہم اس بات سے انفلوئنس ہو جائیں کہ یار اچھا صحیح بات کو چھوڑو، چلو خوشامد کرتے ہیں اور فائدہ لیتے ہیں. تو یہ زندگی تو میرے بھائی آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل سانس کا پتہ نہیں ہے. تو بات وہی کریں جو صحیح ہے اور صحیح سٹینڈ پہ کھڑے ہوں. خوشامد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ میاں آپ کو کسی بھی فیلڈ میں ہو، آپ سیاست میں ہو، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آرٹسٹ ہیں، کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کی، آپ ہمیشہ صحیح سٹینڈ پہ کھڑے ہوں اور سٹینڈ پہ یہ سوچ کے کھڑے ہوں کہ اللہ میاں کا حکم ہے، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کو یہی ہے، پیغام ساری زندگی انہوں نے گزار کے آپ کو یہی پیغام دیا کہ صحیح بات پہ کھڑے ہونا، چاہے آپ اکیلے ہو چاہے آپ میجورٹی میں ہو. اصل میں یہی پرابلم آ گئی نا، یہی تو پرابلم آ گئی، یہی تو مسئلے جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے ہمیں ہٹ کر گئے کہ ہم نے تعلیمات سے کچھ سیکھا ہی نہیں. ہم نے اپنے اسلام سے، اپنے اسلاف سے، اپنے جو ہے وہ اسپرچل لیڈر سے کچھ نہیں سیکھا. ہمیں ان کا پتہ ضرور ہے، ہم بہت بڑی بڑی بات ضرور کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے کریکٹرز میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہم بولتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سکھانے میں جو ہے وہ کہیں کوتاہی ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے والدین نے ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی کہ 5 انگلیاں برابر ہیں، سبھی خراب ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں جو آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں اور جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سچ اور حق کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں، جن کے کریکٹر سے لے کر اور جن کے اخلاقیات تک جو ہے وہ ان کو ان کے لیولز کا پتہ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن جو سامنے ہیں وہ تو بہت خطرناک ہیں. تو وہ ان کو دیکھ کر جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم میرے خیال میں چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. جس طرح ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں کہ تعلیم پہ فوکس کر دیتے ہیں تو تربیت پہ فوکس کم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم زندگی میں بھی جب آگے بڑھتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم شاید ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دوسری اینگل کو چھوڑ دیتے ہیں، سوچنا چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کے بارے میں. جس طرح ہم 5 وقت ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ان لوگوں کے رستے پہ جن کو تو نے انعام بخشے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور ان سے بچا جن کو تو نے انعام نہیں بخشے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم روز اللہ میں سے دعا کرتے ہیں، ہم ریئلائز کریں اس بات کو کہ ہماری اسپرچل لرننگز کیا ہیں، ہمیں کیا کہا گیا ہے. ان سے ہٹ کے کوئی زندگی نہیں ہے، ان سے ہٹ کے زندگی ویسے ہی دیکھیں جی آدھی زندگی، ہمیں تو ایوریج زندگی بھی نکالیں جو آج کل دنیا میں ایوریج کاؤنٹ چل رہا ہے 45 یا 50، تو ہماری تو شاید آدھی بادی نے آدھی زندگی بھی گزار لی ہے اگر ایوریج کاؤنٹ کو دیکھا جائے. اس سے آگے تو بونس ہے نا، 40 پلس سے بونس ہے. تو ہمیں تو ویسے تو کل کا بھی نہیں پتا، تو ہمیں ان چیزوں کو نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے لائف میں کہ میں کسی خوشامد کر لوں گا، جھوٹ بول لوں گا، دھوکہ دے لوں گا تو میں آگے کہاں چلا جاؤں گا؟ کہاں جانا ہے؟
صحیح بات ہے, ایک دن تو اللہ میں کے پاس جانا ہے. بالکل. تو ہمیں اس چیز کو اگر ہم فوکس رکھیں تو میرے خیال میں ہماری زندگی کے ویسے ہی بہت سارے معاملات سیدھے ہو جائیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے آج کسی سے بھی کوئی بھی بات کرنی ہے, کوئی بھی ہمارا ایکشن ہوگا, ہمیں کل اس کا جواب دینا, جسٹیفائی کرنا ہے کیا یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے, سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں. بالکل. ہمیں اندر پتا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا یا صحیح کیا ہے. تو ہمیں ایز اے ہیومن بینگ سوسائٹی میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں بہت کیٹیگوریکل ہمیں صحیح پتا ہوتا ہے اندر سے کہ میں نے کس کا حق مارا ہے اور کس کو میں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ پتا ہوتا ہے, بالکل پتا ہوتا ہے, آپ کو اندر سے پتا ہوتا ہے. تو جب آپ کو اندر سے یہ بات پتا ہے تو پھر آپ اپنے اندر کو سیٹسفائی پہلے کریں, اور اندر سے سیٹسفائی ہو گئے تو میرے خیال میں سارے معاملات ہوتے ہیں نا حمزہ. جس وقت کوئی بھی شخص, آپ, میں, ہم سب کوئی, ہم جب تکلیف میں آتے ہیں نا, اور یہ تکلیف جو ہے ہمیں احساس دلاتی ہے, اور جس بندے کا ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک ریکوگنائزڈ ہوتا ہے, اس کا چہرہ یا کوئی بھی چیز, ہم نے اس کا دل ضرور دکھایا ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ کا دل اندر سے جو ہے وہ آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا. تو یہ چیزیں ہمیں آج سیکھنی ہے نا, ہمیں پتا چلنا چاہیے, یہ ہمیں سب کو سیکھنا ہے. یہ ہم کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, کسی ایک, ہم پوری بینگ اے نیشن بات کر رہے ہیں کہ پوری قوم کو سیکھنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا دل رکھنا بھی ہے, دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بننا ہے. بہرحال ابھی جو سلسلے چل رہے ہیں, اگر ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, ہیلتھ کا سسٹم دیکھ لیں, بہت چیزیں سب ڈیمیج ہیں اس وقت. جو غربت ہے اور جو غریب بندہ ہے وہ تو بالکل مرنے کے لگ بھگ پہنچ گیا. مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, ہر چیز پر جو ہے وہ جن بے قابو ہو گیا مہنگائی کا, کہ وہ کنٹرول سے جو ہے وہ باہر ہو گیا. لوگوں کے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں. کس طرح لوگ بچوں کی فیسیں بھرتے ہیں, اور پھر کووڈ کی سچویشن اتنی خطرناک کہ ایک دم کووڈ کی سچویشن جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے, اور یکدم جو ہے وہ لہر اتنی تیز آتی ہے کہ سب کچھ چیزیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں, لاک ڈاؤن لگ جاتے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ جاتے ہیں. پھر بھی شہری احتیاط نہیں کرتے, پھر بھی جو ہے وہ ہم ماسک نہیں ویئر کرتے. آپ دیکھ لیں ذرا, باہر جائیں, نکلیں, کون ماسک ویئر کر کے بیٹھا ہے؟ کوئی بھی نہیں. آپ اتنے رش میں چلے جائیں, منڈیوں میں چلے جائیں, فروٹس دیکھ لیں, ریڑیوں پر ایک ساتھ جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوئے, لائنوں میں نہیں کھڑے ہوئے. یہاں ہم لین توڑ کے جو ہے وہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انہیں کووڈ پھیلایا. اب جب کووڈ پھیل گیا تو مستقبل کس کا برباد ہو رہا ہے؟ ان بچوں کا, جن کے بڑے مشکل سے اسکول کھلے تھے, اب پھر اسکول بند ہو گئے. اور وہ جو ہے وہ ماں باپ پھر پریشان ہے کہ جنہوں نے اتنی فیسیں بھر کے جو ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجا تھا, اب وہ پھر بچوں کو گھر بٹھانا پڑ رہا ہے. لیکن پھر کیا کریں, کیسے بچائیں؟ اور کوئی حل نہیں ہے. آپ جو ہے وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے, جب معاشرے کہنا نہیں مانتے, جب قومیں جو ہیں وہ پیار اور محبت کی بات نہیں سنتی, تو پھر ایسا کرنا پڑتا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ جو لان تان کرتے ہیں کہ یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا. تو پہلے آپ نے اپنی حفاظت خود کیوں نہیں کی؟ بالکل ایسے ہی جی. دیکھیں اب آپ کو پتا ہے کہ تھرڈ لیئر آ چکی ہے کرونا کی, ایک دم دوبارہ رائز آیا ہے. 2000 سے زیادہ ڈیلی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں, جبکہ ویکسینیشن اب آ گئی ہے, ایسا لگ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک کہ ویکسینیشن پورے نیشن کو نہیں لگتی, پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہوتا, ہمیں احتیاط کرنا پڑے گا. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے پروگرام کے توسط سے سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جی, یہ ماسک آپ سب لوگ پہنیں, اپنے احتیاط کریں, SOP کا خیال رکھیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو اسکولوں میں اب چھٹیاں دوبارہ اسکول بند کیے جا رہے ہیں, سیل کیے جا رہے ہیں, مارکیٹوں کو بند کر رہے ہیں, شادی ہالس کو بند کر رہے ہیں, ریسٹورینٹس کو. اب وہ ریسٹورینٹس کے مالکان بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کیوں ہمارے بزنس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں جب وہ بزنس کھولے گئے تھے تب وہ انہوں نے وہ SOPs نہیں فالو کروائے, اپنے کلائنٹس کو ڈسٹرب انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے نہیں کسی کو کہا کہ ماسک پہنو, احتیاط سے رہو, فاصلے پہ بیٹھو. وہ دوبارہ لائف نارمل پہ لے آئے. کے برابر تھے بیچارے, وہ کہیں گے جی ہم نے تو بہت SOPs کو فالو کیا, لیکن اب کیا کریں بھائی؟ دیکھیں سب ایک پانچوں کے برابر نہیں, شاید کسی نے فالو کیا ہوگا, لیکن جنرلی جب ایک ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ کس جگہ سے زیادہ پھیل رہا ہے کرونا, تو گورنمنٹ کا کام ہوئی آپ کی بات کہ جب لوگ پیار سے ایک اویئرنیس کمپین چلائی جاتی ہے, لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اب جیسے تھرڈ لیئر ہے, اب تو پوری دنیا میں کوئی بندہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ کووڈ-19 کی بیماری ہے, اور وہ اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ فاصلہ رکھنا ہے, ماسک پہننا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, ہاتھ نہیں ملانے, مطلب اس طرح کی 100 چیزیں لوگوں کو نہیں پتا, سب کو پتا ہوں گی. لیکن پھر بھی آپ کی بات, آپ باہر چلے جائیں, لوگ ایسے پھرے جیسا نارمل لائف گزر رہی ہے. تو بالکل جی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے واپس نارمل لائف کی طرف آ جائیں, لیکن جب تک نارمل لائف نہیں آ جاتی, جب تک اس کی ویکسینیشن سب کو نہیں میسر ہو جاتی, جب تک کہ دنیا سے کرونا کی وبا ختم نہیں ہو جاتی, ڈکلیئر نہیں ہو جاتا کہ جی اب دنیا کرونا فری ہو گئی ہے, اب ایک نارمل لائف لیڈ کر سکتے ہیں, تب تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم SOPs کو فالو کریں. حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی, عوام اکیلی کچھ, سب نے مل کے کرنا ہوتا ہے. حکومت کی ایفرٹس اور عوام کی جو اس میں شرکت ہوتی ہے وہ مل کے اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ معاشرہ سیف رہے. ماضی قریب میں دیکھیں تو کمپیریٹیولی پوری دنیا کے حساب سے پاکستان نے پھر بھی بہتر ریزلٹس دیے. ہم لوگ اتنی, ہماری اموات اتنے کیسز نہیں بڑھے,
لیکن سٹل ابھی بھی ہمارے اپنے حساب سے بھی ہم تھوڑا تیز ہو رہے ہیں, لہر بڑھ رہی ہے, تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خیال کریں اپنا بھی, اپنے پیاروں کا بھی. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا. اور ہم احتیاط کا وہ جو ایک سچویشن تھی کہ جب لاک ڈاؤن پھر لگانا پڑتا ہے بھائی, جب سختی ہوتی ہے تو پھر سب ماسک کی سختی کر دیتے ہیں. اب جو ہے وہ آپ گیٹ سے لے کر جو ہے وہ اوپر تک بغیر ماسک کے آ نہیں سکتے ہیں. پہلے اس چیز کا جو ہے وہ کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا, چیزوں کو دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جب پوری طرح بھرپور طریقے سے کرونا جو ہے وہ پھیل گیا, اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ یہ معاملات شروع ہو گئے. لیکن سب سے زیادہ ہمارے مستقبل میں جو آنے والا ٹائم ہے, اس میں ہمارے وہ بچے جو اسکول نہیں جا پا رہے ہیں, جو پڑھ نہیں پا رہے ہیں, ہماری تعلیم کا بلکہ پوری دنیا کی تعلیم کا جتنا نقصان ہوا ہے, چلیں وہ لوگ تو کور کر لیں گے, ان کے سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں. لیکن پاکستان میں جہاں آلریڈی تعلیم کا فقدان ہے, یہاں کے بچے کیسے کور کریں گے؟ یہاں تو 4 دن بچے اسکول سے چھٹی کریں, 5ویں دن وہ اسکول کا نام تک بھول جاتے ہیں. وہاں تو ان کو یہ نہیں یاد رہتا کہ ہم نے پڑھا کیا تھا, کیونکہ گھر میں بیٹھ کے وہ والدین اب نہیں ہیں جو بچوں پر توجہ دے کے انہیں پڑھائیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کہ بچوں اگر اسکول بند ہے تو چلیں آپ جو ہے وہ ٹیوشن دیکھیں, یا آپ کو خود وہ پڑھا لیں, یا گھر میں سوشل ڈسٹینسنگ سے بچوں کو پڑھایا جائے. ایسا کوئی ماحول گھروں میں دیکھنے میں نہیں آتا. ان سب چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا ڈنڈا نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے, کیونکہ ہم ساری قوم جو ہے نا وہ والی قوم ہے کہ جس کو جس وقت ڈرایا دھمکایا جائے نا, اس ٹائم ہم سیدھے ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, نہیں اب نہیں کرنا, اب بغیر ماسک کے باہر نہیں نکلنا, 500 روپیہ جرمانہ ہو جائے گا. بھائی وہ ساتھ والے بندے کو 500 روپیہ جرمانہ ہوا ہے, پھر دیکھیں آپ کیسے ماسک پہنتے ہیں. اور جب آپ یہ کہیں گے کہ ماسک جو ہے وہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, بس ٹھیک ہے, وہ اس نے بھی نہیں پہنا ہوا, ساتھ والے نے بھی نہیں پہنا ہوا, یہ میرے سامنے کی باتیں لوگ ایسا کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ ڈرتی ہیں, کوئی کرونا نہیں ہے, کوئی مسائل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, وہ ویسے نہیں ہے, آپ نے ایسے گلوز پہنے ہوئے, ہاں منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے. کیونکہ یہاں تو چلے ہم نہیں لگا رہے, لیکن ماسک ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا یہاں سے جب ہوتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور ماسک لگا کے جو ہے وہ نکلتی ہوں, ماسک لگا کے آتی ہوں, تو ہم اس چیز کا احتیاط کرتے ہیں. لیکن ہمارے پیشنٹ اور لوگ سب بھول گئے ہیں. بٹ اب جب دوبارہ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, جب اسمارٹ لاک ڈاؤن مختلف ایریاز میں لگ چکا ہے, اب ذرا تھوڑے سے دوبارہ سے جو ہے وہ خطرہ ان کو محسوس ہوا ہے, تو ماسک پھر سے جو ہے وہ بکنے شروع ہو گئے ہیں. یہ تھوڑا سا رک گیا تھا پروسیس. دیکھیں لوگ تو جی ماشاءاللہ اچھے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحبہ, لیکن یہ کہ تھوڑا سا ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور تھوڑا اگر وہ جلدی ریئلائز کر لے تو شاید اس جو 3rd لیئر آئی ہے اس پہ تھوڑا سا ہم جلدی قابو پا لیں. باقی انشاءاللہ ویکسینیشن جس طرح اویلیبل ہوتی جائے گی, اس طرح سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو یہ ویکسینیشن دی جائے گی, جس طرح ابھی بزرگوں کو دی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آگے نیئر فیوچر میں مزید ویکسینیشن گورنمنٹ میک شور کر رہی ہے. کے حوالے سے بھی بڑی معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. بزرگوں کے لیے جو ہے وہ چائنا کی یہ ویکسین اس طرح نہیں ہے. آپ لوگوں نے برطانیہ سے بھی جو ہے وہ ویکسینز منگوائی ہیں, اور بھی جگہ سے امریکہ سے بھی ویکسینز جو ہیں وہ آئی ہیں. وہ ان کی کوالٹی اور یہ کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں ہم نے تو کوشش یہ کی ہے کہ ہم ہر پاسبل جگہ سے ویکسینیشن میکسیمم امپورٹ کریں, اور اپنے لوگوں کے لیے اسے میک شور کریں کہ وہ اویلیبل ہو ٹائملی. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ لوگوں کی افواہیں ہیں جو لوگوں پہ بے یقینی پھیلانے کے لیے مارکیٹ میں پھیلا دیتے ہیں کہ ان کی کوالٹی میں کوئی فرق ہے. ساری دوائیاں جو بھی ویکسینیشن پاکستان امپورٹ کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں وہ WHO سے اپرووڈ ہے, بالکل ٹیسٹڈ ہیں, ایبسولوٹلی سیف ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل بلکہ پنجاب گورنمنٹ بہت اچھا اس کو لے کے چل رہی ہے, اس سارے سسٹم کو. جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ایکسپو سینٹر یا اور دیگر ایریاز میں ویکسینیشن لگوانے کے لیے, جو 60 سال سے زیادہ ہیں, انہوں نے سب نے, اللہ کا شکر ہے کہ اچھا فیڈ بیک ہے کہ لوگوں کہ گورنمنٹ کا جو اسٹاف ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف, یہ سب لوگ بہت کوآپریٹو اور بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں, اور ان کو میک شور کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ان کی طبیعت خراب نہ ہو, بلکہ ویکسینیشن کے بعد آدھا گھنٹہ ان کو بٹھا کے رکھا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ دوائی کا غلط اثر تو نہیں ہو رہا, کوئی طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی کسی پیشنٹ کی دوائی لگنے سے. جی بالکل, کیونکہ ساری ویکسینیشن جو ہیں وہ ہائیلی ٹیسٹڈ اور اپرووڈ ہیں, اور کسی بھی قسم کی کوالٹی میں کوئی 2 نمبری یا کوئی کہیں گے کوئی کم ہے یا کوئی زیادہ ہے, ایسا نہیں ہے. بس ڈفرنٹ چینل سے جہاں سے ہمیں جتنی بھی ویکسینیشن جتنی جلدی اویلیبل ہے, گورنمنٹ کی ہدایت ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ جلد از جلد ویکسینیشن کو مہیا کیا جائے لوگوں کے لیے, تاکہ لوگوں میں بھی ایک ریلیف ہو کہ ہمیں ویکسینیشن لگ گئی اور اب ہم اس بیماری کا شکار نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے, اور جلدی واپس نارمل لائف میں آ سکیں گے. ہاں, ابھی نارمل لائف میں ہم سب لوگوں کو واپس آتے ہوئے بڑا ٹائم لگ جائے گا, کیونکہ چلیں شکر ہے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ ویکسین تیار ہو گئی, اور دنیا کے تمام ممالک نے جو ہے اس پہ کام شروع کر دیا. خود پاکستان بھی اب جو ہے وہ ویکسین تیار کرنے میں جو ہے وہ قابل ذکر ممالک میں جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی
ابھی بہت سارا کام جو ہے وہ باقی ہے. لوگوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے, خود جو ہے وہ اپنی حفاظت کریں, کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو آپ کو خود ہی بد احتیاطی کرنے سے لگے گی. یہ وہ والی بیماری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو حکومت نے آ کے جو ہے وہ سیو کرنا ہے تو نہیں لگے گی. یہ آپ نے خود اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, کسی نے آپ کو آ کے سیو نہیں کرنا. تو ہر چیز کا بلیم گیم جو ہے وہ ہم دوسروں پہ ڈال دیں, اچھی بات نہیں ہے. ہمیں خود بھی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہوگا, آگے بڑھنا ہوگا, کام کرنا ہوگا, تھوڑا سا ذہن کو ہلانا ہے. اصل میں دماغ کو ہم نے جو ہے نا وہ بالکل ایک ڈبے میں قید کر کے وہ بس رکھ دیا ہوا ہے, ہم نہیں اس کو چلاتے. اور اگر چلاتے ہیں تو فضول باتوں میں چلاتے ہیں, فلاں کے گھر کیا آ گیا, فلاں نے کیا کر لیا, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, اس سے دشمنی, اس سے حسد, اس سے یہ وہ, یہاں چل رہے ہیں دماغ. کام کی کسی جگہ دماغ نہیں چل رہا, حتیٰ کہ وانوں میں بھی دماغ یہی چل رہا ہے, اس کو میں نے گرانا کیسے ہے, اس کو ہٹانا کیسے ہے, اس کو لگانا کیسے ہے, اس کو بٹھانا کیسے ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے پورے پاکستان میں؟ کب یہ کھچڑی پک جائے گی اور میسر ہوگی لوگوں کو کھانے میں, یا پھر یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیے جی, جب سے حضرت انسان چلتا آ رہا ہے نا, تب سے یہ معاملات, یہ مسائل, یہ کھچڑیاں چلتی آ رہی ہیں. تو قیامت کے بعد ہی چاند چھوٹے گی. تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ گھبرانا نہیں ہے, تو بس آپ یہ تھوڑا سمجھیں کہ ہم نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. جب تک حضرت انسان چلتا آ رہا, جب تک چلتا جائے گا, یہ مسئلے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو مطلب جو چیزیں مہنگی ہوگی اس پہ بھی نہ گھبرائیں. نہیں انشاءاللہ جو چیزیں دیکھیں, اب چیزیں نہیں اب سستی بھی ہو گئی ہیں, چیزیں کافی کنٹرول کیا جا رہا ہے, پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ پبلک کو جتنا ریلیف میکسیمم دے سکیں مہنگائی کے حوالے سے. مثال کے طور پہ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے 7 ارب کی سبسڈی اناؤنس کی ہے. 313 رمضان بازار لگائے جائیں گے پورے پنجاب میں, 36 ضلعوں میں, کہ میک شور کیا جائے گا کہ چینی, آٹا, دالیں اور ڈفرنٹ فروٹ سبزیاں ان کی کنٹرول کر کے لوگوں کو سستی چیزیں بالکل مہیا کی جائیں. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جی, ہر سال اناج مارکیٹ میں آتا ہے, اس کے ریٹس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ کوئی ون ٹائم شو نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے ٹھیک کر دیا تو وہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا. یہ جب تک سوسائٹی کی تربیت نہیں ہوگی. دیکھیں اگر مارکیٹ میں ایک آڑتی بیٹھا ہوا ہے تو وہ آڑتی ایک عام آدمی بھی ہے, وہ آڑتی اس معاشرے کا ایک حصہ بھی ہے. اس کو اگر یہ احساس نہیں ہے کہ میرے ایک غلط کام کرنے سے یا میرا ناجائز منافع کمانے سے پوری سوسائٹی سفر کر رہی ہے, تو یہ اس کو بھی سوچنا ہے. بالکل ہم سب نے, اگین بات وہی آ جائے گی جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ احساس جو ہے نا وہ ایک کولیکٹیو وزڈم ہے. پوری سوسائٹی نے مل کے اس پہ عمل کرنا ہے تو ہی امپیکٹ ہوگا. صرف میرے عمل کرنے سے یا صرف آپ کے عمل کرنے سے ڈاکٹر صاحبہ یا کسی بھی بندے کے عمل کر لینے سے ہی فرق نہیں پڑے گا. ہم سب جب مل کے, مثال کے طور پہ اس آفس میں, آپ کے اسٹوڈیو میں ہی اگر آپ صبح آتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو ایک اچھا ماحول جنریٹ ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ اس آفس میں آئیں صبح اور کسی سے بات نہ کریں اور بس منہ بنا کے جگہ جا کے بیٹھ جائیں تو اس آفس کا ماحول خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح اس آفس کا ماڈل پورے پاکستان یا پوری ہم اپنے شہر میں یا اپنے محلے میں یا اپنے علاقے میں ریپلیکیٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آئیں, ایک دوسرے کا خیال کریں, تو شاید اس پورے علاقے کا ماحول فرینڈلی ہو جائے. محلے میں سب کو پتا ہو کہ جی وہ فلانے کا بچہ ہے, وہ فلانے کا بزرگ ہے, اس کا خیال کرنا ہے, بجائے سے کہ دیکھیں نہیں وہ جس کا مرضی ہو, میں تو اپنے بزرگ کا خیال کروں گا. ایسا ہی ہے. تو یہ ہم سب نے مل کے دیکھنا ہے. اسی طرح وہ مارکیٹ میں بیٹھا آڑتی یا وہ ایک سیلز مین یا وہ ایک حکومت کا جو نمائندہ ہے, ان سب لوگوں نے مل کے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک ریٹ کنٹرول رہے, چیز کی کوالٹی اچھی ملے, آپ صاف سودا بیچا جائے, صحیح ریٹ پہ بیچا جائے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. کسی بھی کاروباری آدمی کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ جی آپ کاروبار نہ کریں, منافع نہ کمائیں. اس سے صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک خاص ریٹ پہ بیچیں تاکہ آپ کو بھی منافع ہو اور سامنے والے یوزر کو بھی فائدہ ہو. صحیح بات. لیکن ہم سیلفش ہو کے صرف اپنا منافع دیکھیں اور یوزر کو اگنور کریں اور بعد میں کہیں جی حکومت تو کچھ کر نہیں رہی, تو ٹھیک ہے, پھر جب سختی کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں سختی ہو رہی ہے. طریقہ تو یہی ہے کہ پیار سے بات کر کے ہی سمجھایا جائے, اویئر کیا جائے کہ دیکھیں یہ ایک سوسائٹی ہے, ہم سب نے آپس میں رہنا کو, ہم نے یہاں سے چلے تو نہیں جانا یا باہر سے کسی نے یہاں تو نہیں آ جانا, ہم سب نے یہاں رہنا ہے نا, ہمارے بڑے بھی یہیں رہ رہے تھے, ہم بھی رہ رہے ہیں, ہمارے بچوں نے بھی کل کو یہیں پہ رہنا ہے. تو اسی جگہ کو ہم نے, اسی ملک کو اچھا بنانا ہے, اسی ملک کو بہتر بنانا ہے, اس کے سسٹم اچھے کرنے ہیں. بالکل صحیح, اسی کی کوشش ہے جی. بہت شکریہ حمزہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. شکریہ جی. آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی اور ساتھ ہی پالیٹکس سے ہٹ کے ہم سوشل ایشوز کو جو ہے یہاں ڈسکس کیا. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک اچھا میسج جو ہے وہ کنوے ہوا ہماری طرف سے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی کہ پروگرام میں آپ جو ہے وہ میرے ساتھ رہے, اور آج کا پروگرام بھی آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. ضروری نہیں ہوتا کہ حکومتی نمائندوں کو بلا کے ہمیشہ جو ہے وہ سیاست کی اچھاڑ پچھاڑ کی باتیں کی جائیں. بات وہ ہوتی ہے جو ایک عوام کی جائے,
ایک عام انسان کی جائے, عام بندے کی جائے. اور آج میں نے یہی کوشش کی کہ ہم اپنے پروگرام کے تھرو ایک ڈفرینٹ میسج جو ہے وہ دیں, اور ہم بتائیں کہ یہ جو آپ کے حکومتی نمائندے ہیں یہ صرف سیاست کی باتیں نہیں کرتے, بلکہ ان کے سینے میں بھی جو ہے وہ دل دھڑکتا ہے, اور یہ عوام کی بات بھی کرتے ہیں, اور کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو جو ہے وہ دکھایا. تو ایسے بھی شوز ہو سکتے ہیں, ایسے بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تصویر کا یہ رخ بھی اچھا ہے اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے تو. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل صبح نئی صبح, نئے آغاز, نئی بات, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور جی ہاں نئے ٹاپک کے ساتھ بھی. تو کل کے پروگرام کا بھی انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.